अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तोतापुर और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव विद तोतापुर। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे अहम शख्सियत मौजूद है जो पिछले 40 सालों से बलूचिस्तान की सियासत का हिस्सा है, जो 3 बार वजीर और 1 बार वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल मालिक परोज़ साहब का। आइए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान के मिनरल्स एंड माइंस के बारे में। आजकल चाइना और अमेरिका दोनों इंटरेस्टेड है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में, बिलखसूस बलूचिस्तान में। तो अगर अमेरिका बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करता है तो इसके बलूचिस्तान पे क्या असरात होंगे, और जो बलूचिस्तान की जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? शुक्रिया जान आपका, आपने जहमत की। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जवानी में जर्नलिज्म को ज्वाइन किया है, और मैं उम्मीद रखूँगा कि आप एक रवायती जर्नलिस्ट नहीं बनेंगे बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेंगे। बुनियादी बात यह है कि बलूचिस्तान का जो मड्डी है वो पहला तो उसका लैंड है, स्ट्रेटेजिकली हमारी जो सरहदें मिलती हैं अफगानिस्तान और ईरान से, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। फिर हमारी जो कोस्टल बेल्ट है वो इम्पोर्टेंट है जी। फिर हमारे वसाइल हैं, हमारे वसाइल में ज़्यादातर माइंस एंड मिनरल्स हैं जी। एग्रीकल्चर है, जिसे हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी, लाइव स्टॉक है, फिशरीज है, ये हमारे वसाइल हैं जी। हमने शुरू से कोशिश की है कि हम साहिल और वसाइल की जंग लड़ें और अपने साहिल और वसाइल को बचाएं, क्योंकि इनके बगैर हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के पास कुछ भी नहीं जी। लेकिन वक्तन पर वक्तन, क्योंकि बलूचिस्तान में इतने वसाइल नहीं है कि आप खुद इन्वेस्टमेंट करें, मिनरल्स निकालें। इवन पाकिस्तान के पास भी इतना पैसे नहीं है। डेफिनेटली आप इनको इंटरनेशनल बिडिंग पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे एक गड़बड़ जो होती है कि आपने इंटरनेशनल बिडिंग पे ले गए, जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट क्या है जी। फर्स्ट सबसे पहले लेते हैं रिकॉर्ड, उसको संदक को जी। अब संदक की जिसने भी एग्रीमेंट की है उसने बलूचिस्तान के साथ ज्यादती की है जी। वो ये है कि उसमें कंपोजिशन ये है कि जी 50% चाइनीज गवर्नमेंट, 48% फेडरल गवर्नमेंट, 2% सिर्फ बलूचिस्तान जी। तो इसी तरह जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे रेकोडेक थे जी। रेकोडेक जब मेरे ज़माने में हुआ था तो उसको हमने नहीं माना, इसलिए नहीं माना कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो बलूचिस्तान के खिलाफ था जी। मिनरल्स को निकालना अच्छी बात है, यकीनन इंटरनेशनल कंपनियां निकालेंगी, हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन यह है कि उस मिनरल की आमदनी से वहाँ के ख़ास तौर पर लोगों को और बलूचिस्तान को क्या फ़ायदा मिलेगा, ये असल सवाल है। जैसे मैं यहाँ पे आपको मैं रोकूंगा कि अगर आप ये मसाइल जो कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो अभी आप लोगों ने ही बिल पे साइन किए बिना देखे, बिना उसको कुछ जाने, इसी मिनरल्स एंड माइंस बिल को आप लोगों ने पास करवाया। नहीं, देखिए मेरी वक्त में 3 एग्रीमेंट एग्जॉस्ट हुए थे जी। एक संदक का 10 साल के बाद एग्रीमेंट होती है। मुझे इन लोगों ने कहा आप एग्री करें, मैंने कहा मैं उस वक्त एग्री करूंगा जो 48% फेडरल गवर्नमेंट के हैं वो बलूचिस्तान को आप दे दें जी। दूसरा रेकॉर्डिंग को मैंने नहीं की, पीपीएल को मैंने नहीं की। पीपीएल भी मेरे बाद वो हो गया है, संदक भी मेरे बाद एग्रीमेंट हुई है और रेकॉर्डिंग की जी। बाकी जहां तक बात आता है इस बिल की जी। इसमें बुनियादी तौर पर हमने जो हमारी माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन थी हमने उसको बुलाया, बल्कि वो हमारे पास आए तमाम पार्टियों के पास, ये इस बिल में आप हमारे तरमीमात
ڈال دیں. ان لوگوں نے کوئی 40 ترمیمات دی. پھر اس میں ہم نے کمیٹی میں بیٹھ گئے, ان کو بلایا, اور اس میں بنیادی طور پر ہم نے بل کو پڑھا ہے, لیکن جو بل پیش ہوا تھا یہ وہ بل نہیں تھا جو کمیٹی میں پاس ہوا تھا. جی. میں چونکہ خود ادھر نہیں تھا. اس میں 3 پرابلمز ہیں. جی. باقی اتنا پرابلم نہیں, 3 پرابلمز ہیں. وہ ایک نمبر یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مائن منرل 18ویں ترمیم سے پہلے صوبوں کے تھے. جی. صرف تیل اینڈ گیس فیڈرل گورنمنٹ کے تھے, لیکن ہم نے ان کو 50-50 کیا. جی. اس میں ایک وہ ہے کہ ریئر ارتھ منرل, پہلے جو اسٹریٹجیکل منرل تھے وہ ایک تھا. جی. وہ تھا یورینیم. جی. وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. اس میں اب یہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ ریئر ارتھ کا تعین فیڈرل گورنمنٹ کرے گا. جی. یہ غلط وہ ہے. یہ ہمارا پروگریٹو تھا. جی. دوسرا ان لوگوں نے جو لارج اسکیل کا ڈالا تھا کہ وہ اختیارات فیڈرل گورنمنٹ کو, یہ ان لوگوں نے بل میں بلف کیا ہے. یہ کمیٹی میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. جی. تیسرا یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی جس کا چیئرمین بلوچستان سے ہوگا اور 11 رکنی ہوگی. 2 بندے پنجاب کے ہوں گے, ایسا ہی فیڈرل گورنمنٹ کے, 9 بندے بلوچستان کے ہوں گے. جی. تو اگر 9 بندوں میں جان نہیں ہوگا اور صرف 2 بندے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے, پھر تو بدقسمتی ہے. جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے, مطلب آپ اپنی غلطی تسلیم؟ میں بالکل تسلیم کرتا ہوں, لیکن ہمیں جو ڈاج دیا, ایک تو کمیٹی کے, کیونکہ میں خود یہاں پہ نہیں تھا, کمیٹی میں جو امینڈمنٹ ہوئے تھے وہ ان لوگوں نے 1-2 اس میں شامل نہیں کیے. جی. اور ہمیں مائن اینڈ منرل اس نے کہا کہ جی اب ہم مطمئن ہیں, تب ہم نے وہ کی. کچھ اتنی بڑی موٹی پلندہ ہے, زیادہ تر ٹیکنیکلز ہیں. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے لیے ہم گئے کورٹ میں, اور اگر ضرورت پڑے تو پرائیویٹ بل ہم بھی ہم لائیں گے تاکہ اس کو ریکٹیفائی کریں. سر اب بات کرتے ہیں مکران ریجن کی. مکران بلوچستان کے معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, اور تب آپ ماضی میں وزیر بھی رہے ہیں صحت کے اور تعلیم کے, لیکن ہم یہاں پہ نہ کوئی بہتر صحت کی سہولت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, نہ تعلیم کی. اس کے مکران کے لوگوں کو کب تک ایسے زندگی گزارنی پڑے گی؟ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں بیٹا. جی. اس وقت تربت جی تعلیم میں ٹاپ پہ ہے. جی. نمبر 1 ہے. کسی زمانے میں کوئٹہ ہوا کرتا تھا. یہ سب کچھ لیکن وہ پرائیویٹ اسکولز کی نہیں, میری گزارش سب سن لیں. جی. جی. یہ ہم نے 93 میں جی جب ایجوکیشن منسٹر تھا تو بے تحاشا ہم لوگوں نے انفراسٹرکچر بنایا. جی. بلکہ جتنے مڈل پاس تھے بھی ہم نے لگایا. کوئی 2-2.5 ہزار بچیوں کو اور بچوں کو ہم نے لگایا. ایک چارم پیدا ہوا. جی. بے تحاشا اپ گریڈیشن ہم نے کی. گرلز کالج بنایا, BRC بنائی. وہاں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کا اور پرائیویٹ کا کریڈٹ ہے, لیکن انفراسٹرکچر ہم نے بنایا اس کا. پھر 93 میں جب ہم 2013 میں جب آئے تو یونیورسٹی ہم نے بنائی, میڈیکل کالج بھی بنایا. آپ مجھے بتا دیں یہاں پہ ایک ادارہ ماسوائے ڈگری کالج کے جو 70s میں بنا ہے, اس کے بعد ایک ادارہ ماسوائے نیشنل پارٹی کے کسی نے بنایا ہے. ایون ابھی ہم جو ہے نا آپ کا وہ لا رہے ہیں دانش اسکولز, ابھی بھی ہم گئے PM کے پاس, اس کی منظوری دی ہے. تو تربت میں
ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جتنے کام ہوئے ہیں وہ نیشنل پارٹی نے کی. اب بھی اس ہاسپٹل کو میں نے پچھلے سال 5 کروڑ روپے دیے ہیں. اس دفعہ بھی میں نے پیسے رکھے ہیں اس کے لیے. جب میں چیف منسٹر تھا یہ 112 بیڈ کا تھا, ابھی وہ 300 بیڈ کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ میڈیکل کالج نہیں بناتے تو اس وقت 62 کے قریب ایف سی پی ایس اور ڈپلوما ہولڈر ادھر نہیں ہوتا. یہ کریڈٹ بھی نیشنل پارٹی کو جاتا ہے. جب ہم آئے تو ہماری بجٹ 4% تھی ایجوکیشن پہ. نیشنل پارٹی نے اس کو 24% پہ لے گیا. 3 سال تک 24% پہ ہم نے اپنی بجٹ رکھی. آج بھی آپ اگر میری ایم پی اسکیموں کو دیکھیں اس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, ایگریکلچر پرائورٹی پہ ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو, ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ایکٹ پاس کیا ہے تربت کی جو ہاسپٹل ہے اس کو سیمی آٹونومس بنایا ہے. اس کو گورنمنٹ کی پرویو سے ہم نے نکالا ہے اور ایک بورڈ بنے گا اور وہ بورڈ کے ذریعے جو ہے نا وہ اب پر وہ چلائیں گے. کیونکہ ابھی تو ڈاکٹروں کی مرضی ہے, ایم ایس کچھ نہیں کر سکتا ہے. پھر کل بورڈ سزا و جزا پر بورڈ کرے گا. یہ بھی بہت بڑی تبدیلی ہوگی جو اگر یہ آٹونومس انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی. جب آٹونومس ہوگا تو 1 لین بجٹ اس کو پروونس سے ملے گی اور یہاں کا جو آمدنی ہے وہ بھی اسی ہاسپٹل میں خرچ ہوگی. پھر بھی یہاں کے لوگوں کو ڈاکٹروں پہ بھروسہ نہیں, وہ علاج کرانے کراچی چلے جاتے ہیں مکران کے لوگ زیادہ تر. دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہاں پہ ابھی تک چیزیں وہ جو کانفیڈنس ہے وہ اس طرح بلڈ اپ نہیں ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو کانفیڈنس دیں کہ ڈینگی کی علاج ہم یہاں کر سکتے ہیں. ڈینگی کے لیے کراچی جانا ضروری نہیں ہے. یہاں ہمارے پاس 6 سرجن ہیں, 12 کے قریب گائنیکالوجسٹ ہیں. ابھی صبح میرے پاس آئے تھے, پہلے نہیں تھے, ایک پلمونولوجسٹ آیا ہے, ایک یورولوجسٹ آئے, نیورو سرجن ہیں. تمام اسپیشلٹیز کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. اور ایک نہیں بلکہ پیڈز میں, گائنی میں, سرجری میں 12 10 لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ود دی پیسیج آف ٹائم اگر ہماری ایڈمنسٹریشن بہتر ہوئی تو ہم اپنے لوگوں کو صحیح علاج دے دیں گے. سر آپ حال ہی میں لاہور آئے تھے میاں نواز شریف صاحب سے ملنے بلوچستان کے مسائل لے کے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب وہ اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتے کہ وہ بلوچستان کے مسائل حل کریں؟ دیکھیں بلوچستان میں بنیادی طور پر تو حکومت اسٹیبلشمنٹ چلا رہا ہے. بلوچستان اسمبلی ایک بے روح ڈھانچہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت تو وہ چلا رہے ہیں. ہم گئے میاں صاحب کے پاس کہ میاں صاحب آپ آ جائیں, یہ آگ لگی ہوئی ہے 22 سال سے بلوچستان میں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, آپ لوگ کوئی رول پلے کریں, فوج سے بات کریں. ہماری بات تو کوئی نہیں مانتا ہے, نہ ہماری بات یہ مانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں. تو ہم بیسیکلی گئے تھے میاں صاحب کے پاس کہ جی آپ آ جائیں, آپ ہیں. زرداری صاحب کو ہم نے کہا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ آ جائیں. ہم واقعی جو ہے نا ہمارے حالات خراب ہیں, ٹھیک نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ میں آؤں گا, پر وہ آیا نہیں. وہ لندن چلے گئے آپ کے ان باتوں کو سن کے. وہ بس ہم نے اپنی گزارشات ان تک پہنچا دی. اب مانے نہ مانے ان کی بلا. آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ جب وزیر اعلیٰ تھے تو آپ بلوچستان کے مسائل کافی حد تک حل کرنے کے قریب تھے. تو وہ کون سے عناصر تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ بلوچستان کے مسائل؟ دیکھیں مجھے تو ایک کانفرنس ہوئی تھی آل پارٹیز جس میں فوج کے بھی لوگ تھے, آل پارٹیز کے تھے. تو مجھے یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ بات کر لیں. ان میں عسکری قیادت بھی تھی. تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بات کریں. میں نے بات چیت شروع کی تو میں گیا تھا, جنوا گیا تھا, انگلینڈ گیا تھا. تو ایک حد تک ہم نے ان کو راضی کی کہ آپ بات چیت کریں. جب وہ راضی ہو گئے تو پھر میں نے آ کے یہاں پہ
میاں صاحب کو بتایا, عسکری قیادت کو بتایا, تو میں نے محسوس کی کہ یار عسکری قیادت میں ڈویژن ہے. جی. کچھ کہتے ہیں کہ صلاح ہو جائے, کچھ کہتے ہیں صلاح نہیں ہو جائے. تو یہ کوئی اگست کی بات ہے, اگست سپٹمبر کی. پھر دسمبر میں میری چھٹی ہوگی. اس کے بعد وہ جو ہے نا, کیونکہ یہ جو لوگ تھے یہ سارے جو ہے نا امن کے وہ نہیں تھے, مخالفت تھے. جو میرے جانے کے بعد پھر سب لوگ جو ہے نا خوش ہو گئے کہ یار جان چھٹ گیا, چلو حالات کو خراب ہونے دو. آپ کی چھٹی پہلے سے طے تھی کہ اس اتنے وقت کے بعد آپ واپس چھوڑ دیں گے حکومت؟ سر اگر اب آپ اب تک خبریں گردش کر رہی تھی کہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے لیے آفر کی گئی ہے, اگر اب آپ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو کیا دوبارہ آپ مطلب بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں جی, اور میں کبھی اقتدار کا کریز نہیں رہا ہے. جی. میں بالکل اس موجودہ صورتحال میں وزیر اعلیٰ نہیں بنوں گا. مطلب آپ کو آفر کی گئی؟ مجھے کسی نے آفر نہیں کی. اگر آفر کریں بھی میں نہیں بنوں گا. مجھے ابھی تک کیوں, میں مطلب یہ کہ جو حالات خراب ہو گئے ہیں نا, اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. کسی نہ کسی کو تو آگے آنا ہوگا نا. نہیں, when پاور آ جائے تو ٹھیک ہے. اگر آپ پاور, کیونکہ یہ پچھلے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے, جیتا ہے کسی اور نے, جتوایا گیا کوئی اور, اس میں جا کے آپ کیا ڈیلیور کر سکیں گے؟ میں تو سر آپ اس ریجن میں ایک بہت سینئر سیاستدان ہیں. مقران کے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا مین سورس آف انکم بارڈر ہے. تو موجودہ حکومت کے رویے سے تو لگتا ہے کہ وہ حکومت بارڈر کمپلیٹلی بند کرنا چاہتی ہے. تو آپ کے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹیو ہے؟ سر دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. جی. بلوچ ہوں, پشتون ہوں, ہمارے رشتے بھی ہیں. جی. ان بارڈر کے اس طرح پشتونوں کے بھی رشتے ہیں. اور ابھی تو صرف تیل آ رہا ہے, یا تھوڑے بہت. کسی زمانے میں ہمارے سبزی, ہمارے مرغیاں سب اس سے آتے تھے, بارڈر سے. تو یہ تو بارڈر کو بند کرنا ہمارے معاشی قتل ہے. جی. ہم نے جب اس کو بند کیا گیا تھا ہم نے اس کی مخالفت کی. جی. جب اس کو کوئی بند کرے گا بھی ہم اس کی مخالفت کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی زمانے میں گلف تھا. جی. ہمارے لوگ جا کے وہاں پہ مزدوری کرتے تھے. اب وہ گلف نہیں رہا, سارے لوگ ہمارے آ گئے, پاپولیشن بڑھ گیا, جی. تعلیم آگے گیا, سارے نوجوان بے روزگار ہیں. اب اگر بارڈر نہیں ہوگا تو یہ کھائیں گے کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر کو بند کرنا, دیکھیں میں نواز شریف سے جب میں نے بات کی, کہتے ہیں کہ یہ ہم عجیب لوگ ہیں. جی. سونا دنیا میں کاروبار ہے, ہم کہتے ہیں سمگلیں گے. جی. تیل ہمیں سستی مل رہی ہے. جی. ڈالر ہمارے بچ رہے ہیں. جی. لوگ ہمارے باروزگار ہو گئے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں سمگلنگ. میں نے کہا سر آپ واحد آدمی ہیں جو اس کی آپ کہتے ہیں کہ سمگلنگ نہیں ہے, باقی تو سارے کہتے ہیں وہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اگر یہ افغانستان نہ ہو, اپنا ایران نہ ہو, تو ہم تو 2 دن راستے بند ہوں گے, ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار بلوچستان میں اپوزیشن تو نظر نہیں آ رہی, بہت گہری دوستی لگ رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان. تو آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے حکومت سے؟ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ جرنلسٹ وہ کر لیں. جی. آپ بلوچستان میں آ کے ہمارے اسپیچز پڑھیں. جی. عیام اپوزیشن میں اپوزیشن کر رہے ہیں, جی, یا فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں. یہ تو ریکارڈ دیکھ رہے ہیں کہ سرفراز مفتی کو آر پہنائے جا رہے ہیں. سر دیکھیں نا, جو آر پہناتا ہے وہ گناہ ہمارے گردن پہ نہ ڈالو نا. جی. وہ اسی کے گردن پہ ڈالو جس نے آر پہنایا ہے. جی. تو جہاں تک نیشنل پارٹی کا تعلق ہے, ہم اپوزیشن میں ہیں, اب اپوزیشن کر رہے ہیں. آپ اس علاقے کے ہیں. جی. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, نیشنل پارٹی تو پڑھے لکھے لوگوں کی ہے نا, جی, ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے؟
نہیں جب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں. جب ہم گورنمنٹ میں تھے جی تو یہ تمام لوگ ہمارے تھے, ایکسین بھی ہمارے تھے, ڈی ایچ او بھی ہمارے تھے, ایم ایس بھی ہمارے تھے, ایگریکلچر میں اور سب جگہوں میں ہمارے تھے. نہیں, ہم اپوزیشن کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان, ہاں ہماری اپوزیشن مثبت اپوزیشن ہے, جی ہم دادا گیری نہیں کرتے ہیں, ہم لاجیکل منطقی اپوزیشن کرتے ہیں. سر ابھی جو 25-26 کے جو بجٹ پاس ہوا اسمبلی سے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ معاشی حالات کو بہتر کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ کرپشن پہ مبنی ایک مجموعہ تھا. میں نے بلکہ ادھر بھی کہا جی کہ اس میں زیادہ تر بندات ہیں, اس میں سولر ہیں, اس میں 2 نمبر کے بور ہیں. تو اس کی جو امپیکٹ پڑے گی وہ عوام پہ کم اور جو ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کی بہتری کے لیے زیادہ. سر اسلام آباد میں بات چل رہی ہے آج کل کے ملک کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا جائے, تو کیا نئے صوبے بنانا پاکستان کے مسائل کو حل کر سکے گی؟ پاکستان کو برباد کر دے گے. کوئی 9 صوبے نہیں بنا سکتا ہے, یہ پرانا خواہش ہے. کون جوڑے گا اس کو؟ صوبے انتظامی نہیں ہیں, صوبے قومی ہیں. جی اب کون سندھ کو اور بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا کو توڑنا چاہتا ہے یا چھوڑے گا؟ جی پنجاب کو بنا دیں. ہم تو صوبے کی, ہاں ہم یہ کہیں گے کہ آپ تاریخی اور لسانی بنیادوں پہ اثر نو صوبوں کے تعین کریں کہ بلوچ علاقے بلوچستان میں شامل کریں, پشتون علاقے اس میں پشتونخوا میں شامل کریں. جی ہم نئے صوبوں کی بات نہیں کرتے ہیں, ری ڈیمارکیشن کی بات کرتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی وہ چلا رہے ہیں, جو موجودہ ایم پی ایس جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ نہیں چلا رہے, تو اگر وہ بنانا چاہیں تو وہ ان کی مدد سے بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے ہیں. ابھی 5 نہریں نہیں بنا سکے, صوبے بنائیں گے. 5 نہروں کے لیے ان لوگوں نے کتنا کوشش کی, بنا لیے. سر جو بلوچستان کے موجودہ یا پھر جو موجودہ حالات ہیں اس کے زیر نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچ نوجوان ہیں تعلیم یافتہ وہ پہاڑوں کی طرف رخ کر رہے ہیں آج کل, تو اس کے ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کو ذمہ دار نہیں سمجھتا ہوں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جمہوری انداز پہ اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے. جی یہاں پہ جو محرومیاں ہوئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے جو کی ہیں, یہ ایک وجہ ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جس کو ہم دیتے ہیں کہ وہ ان محرومیوں کو ایڈریس کریں. فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ میں نے NFC بھی دیا ان کو, آغاز حقوق پیکیج بھی دیا بلوچستان, اور آپ لوگوں کو 18ویں ترمیم کے ذریعے جتنے بھی آپ کے صوبائی داروں جتنے بھی کاروبار ہیں یا جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں وہ صوبے کے حوالے کر دی ہیں, تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ہمارے ساتھ ٹیکس میرے خیال میں اس پہ بہت بات کر سکتا ہوں. جی کہ آغاز حقوق بلوچستان تو ایک مذاق تھا. جی اس میں یہ تھا کہ جی 48% جو فیڈرل صندوق میں ہے وہ بلوچستان کو ملیں گے, کچھ بھی نہیں ملا. 5000 لوگوں کو جاب دی 15,000 پہ, اس کو پرماننٹ میں نے کیا. 8,000 جو ہے نا لیڈی ہیلتھ ورکروں کو پرماننٹ میں نے کیا. یہ پیکیج ایسی مذاق تھا. 18ویں ترمیم ایک بنیادی تبدیلی تھی, لیکن اس کے ساتھ بھی ان لوگوں نے انکروچمنٹ کی. ایجوکیشن 18ویں ترمیم سے پہلے ایگریکلچر, صحت, یہ سارے صوبوں کے تھے. ان لوگوں نے الٹرنیٹو بھی بنائے. فوڈ سیکورٹی کے نام پہ ایگریکلچر کا وہ بنا لیا, ہائر ایجوکیشن کے نام پہ ایجوکیشن بنایا. تو یہ ان لوگوں نے مطلب احساس سے دی اور احساس پہ لے گئے. تو اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو میں سمجھتا ہوں نا, آپ کا حق رائے دہی ہے. جب آپ کو ووٹ کا حق نہیں ہے, جب آپ کو اپنے نمائندہ چننے کا حق نہیں ہے, باقی تو ایسے فضول ہے نا. کیا ڈیموکریسی پھر, جب میں اپنے مرضی سے اپنا ووٹ نہیں دے سکتا ہوں, میں مرضی سے میں ووٹ دیتا ہوں, آپ کو کامیاب کوئی اور ہو جاتا ہے. تو اس وقت تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں ہم نے یہ دیے, کانسٹیٹیوشن میں تو مجھے یہ رائٹ ہے کہ میں اپنا حق استعمال کروں.
تو مطلب اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. مہربانی جی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر عبد المالک صاحب. فی الحال کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں آپ کو ایک اور انٹرویو کے ساتھ.